Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 22 of the novel दश्त वहशत by महविश अली. So let's start. डर गए एसपी इतनी जल्दी? वैसे इस डर ने हमें बता दिया कि हाई रिकॉर्ड एसपी बुरहान की हर दिल अजीज हस्ती कौन है. वो इस वक्त बालकनी में सिगरेट फूंक रहा था जब मोबाइल की बीप बजी. उसने निकाल कर देखा तो वही मैसेज था, धमकी वाला, पर नंबर मुख्तलिफ था. उसके तासुरात गजब के हो गए. चेहरा सपाट और आंखों में लहू उतर आया. वालेकुम सलाम. मैंने तुम्हें जो 2 नंबर सेंड किए हैं, इनकी लोकेशन डिटेल मुझे अभी इसी वक्त अपनी स्क्रीन पर नज़र आनी चाहिए. उसने फ़ौरन से पहले दोनों नंबर एसएचओ के नंबर पर भेजे और दूसरे पल उसकी कॉल आने पर हुक्म दिया. ओके सर. एसएचओ ने जल्दी से कहा. बुरहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी. बाबा, अंदर से फेरी की आवाज़ आई, जिस पर वो नॉर्मल होता सिगरेट मसल कर अंदर आया. फेरी अपने पास बेड पर उसकी जगह बनाने लगी. बाबा, मामा ने कुछ शर्तें रखी थी, वो आप पूरी नहीं करते? फेरी ने मासूमियत से पूछा, जिस पर बुरहान ने पास बैठकर सरसरी सा उसके सपाट चेहरे को देखा. जब से आई थी ऐसे ही चुप लगी थी, जो गैर मामूली थी, और उसे पसंद भी नहीं आ रही थी उसकी खामोशी. बेटा, शर्त रखना हराम है, गुनाह मिलता है इससे, इसीलिए गुरेज करना चाहिए ऐसी चीज़ों से जो अल्लाह को नापसंद है. उसे उठाए अपनी गोद में बिठाकर वो बोला. मुस्कान आंखें फेर कर रह गई. अलबत्ता फेरी ने समझ कर सर हिलाया. आप दोनों ऐसे सड़े मूड क्यों बनाए बैठे हैं? वो दोनों के संजीदा तासुरात देखते चिढ़ कर बोली. सड़ा मुंह मेरा नहीं, तेरे बाप का है. मुस्कान गुस्सा दबाए बोली. पता नहीं क्या समझता है. वो बुड़बुड़ाई. बुरहान ने काफी कोशिश की पर सुन ना पाया. तमीज से बात करो. सड़ा मेरा मुंह नहीं है, तुम्हारा बंदरे जैसा मुंह है. बुरहान टटक कर बोला. दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगे और फेरी ने अफसोस करते सर छोटे हाथों में गिरा लिया. तुमने मुझे बंदरी कहा? हाउ डेयर यू. वो फेरी की बुक उसे मारती चिल्लाई. बुरहान के माथे पर सिलवटें पड़ गई. तुमने मुझे मारा? मुझे? एसपी बुरहान को? वो फेरी को एक साइड बिठाया कर उसकी तरफ लपका, जिसके लिए मुस्कान पहले से तैयार बैठी थी. सीधा उसकी गर्दन को दबोचा. इसी देखा देखी में बुरहान भी उसकी पतली गर्दन को दोनों हाथों में दबोच कर नामहसूस अंदाज में उसे करीब किया. मैं आज तुम्हारा खून कर दूंगी. मुस्कान ने घुटना उसके पेट में मारकर उसकी गर्दन छोड़कर उसके घने सियाह बालों को मुट्ठी में पकड़ा. मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा भूतनी. झटके से उसे बेड पर गिराकर वह उसे मारने तक आ गया. मज़ीद बेवकूफ़ी, मुस्कान ने उसके बालों को जो पकड़ा हुआ था खींचा, जिससे वो उसके ऊपर आ गिरा. दोनों बुरी तरह गुत्थम गुत्था एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश में थे. वहीं फेरी सरसरी सी नज़र डालकर अपना बैग और बुक्स कॉपीज उठाकर साइड हो बैठी और अपना होमवर्क करने लगी. मुस्कान को होश तब आया जब बुरहान की तमस्कुर भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी उंगलियों की सरसराहट अपनी कमर पर रेंगती पाई. उसकी सांसें थम गईं और आंखें फैलाए उसे देखती फेरी की तरफ देखने लगी. नहीं, आप पहले लड़ लें मम्मा. उसके देखने पर फेरी ने भी उसी की तरफ देखा और गुस्से से छोटी नाक के नथने फुलाए बोली. आप दोनों के मुंह में मुझे फीडर डाल देना चाहिए. कुछ उम्र का लिहाज नहीं, बच्चों के सामने लड़ते हैं. कैसे सुधरेंगे आप दोनों? मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज रोज के झगड़े से. पेन कॉपी पर पटक कर वो बड़ी बूढ़ी दादी की तरह गुस्से से उन्हें कह रही थी. दोनों बैक वक्त शर्मिंदा हुए. सॉरी जानू, आइंदा नहीं होगा. और साथ बोले, इट्स ओके. अब दोनों एक दूसरे से सॉरी करें, अच्छे बच्चों की तरह. शाबाश. वो सुलह कराने लगी. बुरहान और मुस्कान ने सर हिलाते एक दूसरे को देखा और बुरहान ने एक हाथ उसके बालों से आज़ाद किया तो दूसरा उसकी कमर से उंगलियां फेरने के अंदाज से हटाई कि मुस्कान का वजूद सनसना उठा. एक सर्द लहर उसके वजूद में दौड़ी. लब भींच लिए. सॉरी गैंगस्टर डार्लिंग. फेरी से छुपा कर आंख दबाते हुए वो बोला. मुस्कान के तो तन बदन में आग लग गई. उसने भी उसके फटे कॉलर से हाथ निकालकर दूसरा हाथ बालों से निकाला तो कई बाल उसकी मुट्ठी में थे. सॉरी एसपी बाबू.
آنکھ دبا کر خود بھی کہتے اس نے دوسرے ہی پل شاکڈ برہان کو جھٹکے سے کمر کے بل بیڈ سے نیچے پھینکا۔ فیری! اس کی کراہ کے ساتھ فیری کو ششتر دیکھ کر صدا نکلی۔ وہی مسکان ہاتھ جھاڑ کر اپنے بکھرے بم پھٹے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کیے فیری کے سامنے بیٹھی، جس نے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ مما، سارا جھگڑا آپ میں ہے۔ پاپا نے جب پیار سے سوری کہا، پھر آپ نے اتنی بے دردی سے انہیں زمین پر کیوں پھینکا؟ وہ مسکان کی کلاس لینے لگی۔ تم نہیں جانتی اسے، بڑا ایک نمبر کا کم، میرا مطلب ہے تیز انسان ہے۔ اس نے، وہ کہتی کہتی رکی۔ بتائیں کیا کیا بابا نے؟ انہوں نے آپ سے سوری کیا، اب آپ کان پکڑ کر اگین سوری کریں پاپا سے، دیٹس اٹ۔ اس نے فیصلہ سنایا، جس پر مسکان کی آنکھیں پھیلی۔ تم ہوش میں تو ہو چھوٹا پیکٹ، اپن سوری کریں کان پکڑ کر؟ ناٹ پاسبل۔ وہ ششتر ہوئی، پر دوسرے ہی پل غصے اور ہٹ دھرمی سے بولی۔ فیری گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ گریٹ مائی ڈاٹر، دیکھنا ایک دن تم جج بنو گی، تم میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک انصاف کرنے والی جج میں ہوتی ہیں، مائی جسٹس ڈاٹر۔ برہان کمر پکڑ کر اٹھا اور اپنی شرٹ کا کالر جو بٹن سمیت نیچے لٹک رہا تھا اٹھا کر گلے میں پہنا اور نہال ہوتے فیری کے پاس آیا۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، وہیں مسکان کی گردن سرخ تھی۔ مسکان اسے گھور رہی تھی۔ مما! اس کی سخت نظروں کا فیری نے احساس دلایا۔ مسکان سر جھٹک کر رہ گئی۔ اپن اس سے قطعی سوری نہیں کرے گی، تو نہیں جانتی اس نے کیا کیا؟ وہ چٹک کر کہتی بیڈ سے اٹھی۔ بھاگتی کہاں ہو؟ سوری تو تم کرو گی گینگسٹر۔ وہ جو بیڈ کے دوسری طرف کھڑا تھا کلا بازی مار کر اس کے سامنے پہنچا۔ نہیں کروں گی۔ کیا کر لو گے؟ اس نے کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ دونوں کے خطرناک تاثرات دیکھ کر فیری پھر دہل گئی۔ سوری تو تم کرو گی ورنہ۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی میں بولا، ایک کس کر دو۔ مسکان نے غصے کی شدت سے مٹھیاں بھینچ دیں اور وہ نظروں سے مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ اچھا نہیں لگتا نا تمہیں میرے قریب کسی کا آنا؟ تو تم ہی آ جاؤ، کہو تو دوسرا بیڈ روم سیٹ کرواؤں۔ بڑے بے باک انداز میں کہتے پھٹی شرٹ کے سامنے پینٹ کی جیب میں انگلیاں پھنسائیں اور ابرو اچکائی۔ مسکان کا تو گویا انگ انگ سلگ اٹھا، جیسے کسی نے بھڑکتی آگ میں پھینکا ہو۔ اس کے الفاظ پر پورا وجود جھلس اٹھا۔ تمہاری تو، اس نے کہتے اپنا مکہ بلند کیا تھا کہ ایک دم بیچ میں فیری آ گئی۔ اوکے لڑائی نہ کریں بابا، میں مما کی طرف سے سوری کرتی ہوں۔ ایک دم ہی اس نے کانوں کو پکڑ کر کہا۔ دونوں کے بیچ جیسے سناٹا چھایا۔ نہیں بابا کی جان، تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ سوری تو مما کو کرنی چاہیے۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ کان سے ہٹائے بولا تو فیری نے مایوسی سے مسکان کو دیکھا، جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئیں۔ اوکے سوری، اس نے ہار مانتے کہا۔ برہان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ اس نے کان کو ہاتھ رکھتے پوچھا، جیسے اسے کان پکڑنے کا اشارہ دیا ہو۔ مسکان نے پیچو تاب کھاتے اسے گھورا، جس کی مسکان اس کے انابی گداز لبوں کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ سوری۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں کے جگنو دیکھ کر اس نے کان پکڑے۔ برہان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر عقیدت سے اس کا سوری قبول فرمایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ فیری مسکان کا ہاتھ چوم رہی تھی اور مسکان برہان کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے نامحسوس انداز میں پاؤں آگے بڑھایا اور دوسرے ہی پل اف کہتے برہان منہ کے بل بیڈ پر گرا پڑا تھا۔ اللہ! دھڑام کی آواز جو گونجی، فیری ہڑبڑا گئی۔ ہاں بابا، خیال سے۔ وہ چڑھ کر اس کے پاس آئی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے بھی مسکان پر دانت کچکچاتے فیری کو گدگدی کرنا شروع کر دی۔ ساتھ ہی فیری کی کھلکھلاہٹیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ فتح مندی سے چلتی اپنا ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ بابا، مما کا پاؤں جلا ہوا ہے، پر وہ کچھ بھی نہیں لگا رہی۔ اس کے جاتے ہی فیری نے سنبھل کر برہان کو بتایا۔ آپ کی مما ایک بھوتنی ہے، گنڈی کہیں کی، مجھے اس نے ہی گرایا تھا۔ وہ نظر انداز کرتا جل کر بولا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ فیری افسوس سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ آپ دونوں کبھی نہیں سدھریں گے، شاید میرے بوڑھے ہونے تک۔
बुरहान पहले चौंका फिर हंसा। अच्छा अब उठें, बेडशीट दुरुस्त करें। अपना बैग कॉपीज टेबल पर रखकर उठी तो सर हिलाते बुरहान ने तायद की। फिर दोनों ने मिलकर बेडशीट बिछाई और तकिए कुशन्स सेट किए। दोनों के बीच उसका प्रिंसेस कवर वाला तकिया बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर अफसोस प्रिंसेस के हाथ में गन जो उसकी ममा ने खास करके पकड़ाई थी। जहां उसके नाइट ड्रेस के ट्राउजर्स पर जगह जगह चाकू खंजर पिस्टल से प्रिंटेड थे, वहीं टी शर्ट पर एक बारबी डॉल थी जो उसके बाप ने ली थी। जहां एक तरफ वार्डरोब में फ्रॉक शलवार कमीज रखी थी, वहीं दूसरी तरफ ममा की ली गई पैंट टी शर्ट स्कर्ट रखी थी। उसका बाप उसे मासूम लड़की बनाना चाहता था और वही तरबियत देना चाहता था। वहीं उसकी माँ उसे मजबूत, सबसे लड़ने की हिम्मत देती हथियार भी थमाना चाहती थी और वक्तन फवक्तन उसे बहुत कुछ सिखा देती थी। और बुरहान भी अपने मिशन पर था, उसे प्यारी सी लड़की बनाने में। होमवर्क करवाकर जब बुरहान ने उसे ड्रेस चेंज करने भेजा तो उसी वक्त मुस्कान नाइट ड्रेस में बाहर आई। सिल्क की ब्लैक पाँव को छूती नाइटी में उसका वजूद बुरहान की आंखों में तपिश पैदा कर गया, और उसकी तपिश का करम था कि वो बालों को ब्रश करती मिरर में उसे देखने लगी, पर दूसरे पल गुस्से से मुंह फेर लिया। वो मुस्कुराया और चलता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। आईने में दोनों का अक्स झिलमिलाने लगा। एक खूबसूरत मुकम्मल कपल की तस्वीर थी। नाराज हो? उसकी गंभीर आवाज गूंजी। मुंह धो कर रखो। वो तमस्खुरे से हंसी और बेनियाजी से ब्रश करने लगी। नहीं, तुम्हारे से काम चला लेंगे, उसने मुस्कुरा कर कहते जरा सा आगे झुककर परफ्यूम की शीशी उठाई और उसके सुर्ख चेहरे को देखा। दिल जैसे लड़खड़ा गया रास्ते से, उसके तीखे नैन नकूश में सुर्खी देखकर। काफी नफ्स परस्त लगते हो। मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि काफी अच्छे हो, पर तुम्हारे बार बार करीब आने और बहाने से छूने पर तुम्हारी बदकिरदारी का वाजिया सबूत है। कभी शीरी के साथ तो कभी मेरे साथ। वाह! वो उसके कानों में जहर उंडेलने लगी। बुरहान का चेहरा जो मुतबस्सिम था पल में फीका पड़ा। फिर एक साया आया, दूसरा गुजरा, साथ ही वो गुस्से, एहसासे तौहीन, किरदार पर दाग लगने से भड़क उठा। शट अप, विल यू शट अप, बदतमीज लड़की! एक झटके से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर धाड़ा। मुस्कान ने कहा लगाया। बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। जब मेरा दामन पाक होने के बावजूद मुझे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप ऐसे देखते हैं जैसे कि मैंने हजारों मर्दों का बिस्त। वो गला फाड़ कर चिल्लाई, पर बुरहान ने गुस्से जब्त से उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसके बाकी के लफ्ज हलक में ही दबा दिए। तुम्हें झूठी जात की क्यों जरूरत पड़ती है मुस्कान? अगर मैं कोई ऐसी जगह से होता तो क्या अपनी जात छुपाता? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वहां पैदा होना मेरा जुर्म नहीं था। और माइंड इट, मैंने तुम्हें दागदार नहीं किया था, सिर्फ ये बताया था कि तुम किसकी बेटी हो, क्योंकि मेरे नजदीक कोई जुर्म नहीं, तुम एक कोठे वाली की बेटी हो। मैंने जो सच था वो बता दिया। हाँ, तुमसे शादी करना, उन्हें एक धचका देना था, पर तुम्हारी जात छुपा कर मैं तुम्हारी शख्सियत नहीं छुपाना चाहता था कि कल कलां ये सोच तुम्हारे दिमाग में आए कि मैं किसी को शर्म से बता नहीं सकता कि तुम किसकी बेटी हो। अगर मुझसे मिनिस्टर भी पूछे तो मैं बगैर शर्म और झिझक के बताऊंगा कि मेरी बीवी किसकी बेटी है। इज्जत औरत जात की होती है, उसकी पैदाइश की जगह की नहीं। और अम्मी अब्बू जो कहते हैं वो तुम्हारी कमजोरी हाथ आ जाती है लोगों को, तो वो टॉर्चर भी वैसे ही करते हैं। तुम्हारी जात ही तुम्हारी कमजोरी है। वो सर्द लहजे में सुर्ख आंखों से कहता उसे झटके से छोड़कर अपना ड्रेस लेकर बाथरूम में बंद हो गया। मुस्कान साकित सी वहीं खड़ी रह गई। वो दोनों आकर बेड पर लेटे तो फैरी तकिए में मुंह छुपाए मुंह के बल पड़ी थी। दोनों की बैक वक्त उस पर नजरें पड़ी। फैरी? दोनों ने उसकी पीठ पर साथ हाथ रखा था कि उसकी नाजुक उंगलियों पर बुरहान की मजबूत उंगलियां आईं। उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। उसने झटके से मुस्कान का हाथ पीछे किया। वो हैरान हुई। मुझे बाद में बुलाएं, पहले आप खुद झगड़ा करके अपना शौक पूरा कर लें, उसने चिढ़ कर कहा और तकिया मजीद मुंह में भींच लिया। मुझे कोई शौक नहीं किसी से लड़ने का, बुरहान ने गुस्सा दबा कर कहा। हाँ,
جیسے میں مر رہی ہوں لڑنے کے لیے، وہ جل کر بولی اور آنکھیں گھمائی۔ فیری کا دل کیا اپنا سر پھاڑ دے۔ مر جاؤ، وہ بھنا کر بڑبڑایا۔ تم فوت ہو جاؤ، وہ سن کر زور سے بولی۔ ساتھ میں وہ تمہاری دوست بھی مر جائے، کیڑے پڑ جائیں دونوں میں، بدبو آئے تم دونوں میں سے۔ تم بڑھ رہی ہو، میں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا، وہ بلبلا کر گررایا۔ نکال کر تو دیکھو، فوکٹ میں نہیں آئی، نکاح کر کے لائے ہو، گڑ گڑا کر اس نے جتایا۔ ہاں، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہاری جگہ میں ایس پی شیریں کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اوہ، تو سارا ماجرا یہ ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس لیے ہی محبوب کو تکلیف پہنچی، دوسرے ہی دن وہ ٹپک پڑی، وہ بھی گرائی۔ برہان اٹھ بیٹھا، ساتھ فیری بھی شرافت سے اٹھ بیٹھی، تکیہ باہوں میں بھینچ کر جمائیاں روکنے لگی۔ وہ میری عیادت کے لیے آئی تھی، اس نے جتایا۔ اوہ، پھر پھول بھی لاتی تمہاری قبر پر چڑھانے کے لیے؟ ہاں لاتی، ضرور لاتی، پر میں نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ میری بیوی ابھی منحوس زندہ ہے، اس کے مرنے کے بعد لانا۔ اب بس بھی کر دیں اللہ جی، کون سے انسان ہیں یہ دونوں؟ دونوں طرف ہاتھ اٹھا کر اس نے ٹوکا اور وہ چپ بھی ہو گئے تو فہری نے گہرا سانس لیا۔ اور اب اگر لڑنا ہے تو روم کے باہر چلے جائیں دونوں، بس بہت ہو گیا، مجھے سونا ہے، وہ حکم دیتی تکیہ درست کرتی لیٹی۔ دونوں نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جب نظریں چار ہوئیں تو وہ چور نظریں کھا جانے والی نظروں میں بدل گئیں اور اگلے لمحے سیدھے لیٹے کچھ دیر تینوں کی نظریں چھت کو گھورتی رہیں، پر دوسرے ہی پل روم میں کھلکھلاہٹیں چیخیں گونج اٹھیں جب دونوں کے ہاتھ فیری کو گدگدانے لگے۔ بس کر دیں، اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ نڈھال سی ہنستی پھڑپڑانے لگی، تبھی اسے گدگدانا چھوڑ کر دونوں کا بازو اس کے گرد پھیلا۔ برہان سے نہ تو آسیہ بیگم بات کر رہی تھی نہ ہی کمال صاحب، پر وہ مطمئن تھا اپنی کر کے، کیونکہ اس نے حور العین کو ان کی جائیداد کی ہوس میں کھو کر بہت ناسور پایا تھا۔ اب کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں موبائل پر رنگ ہوئی، وہ چونکا، ساتھ مسکان نے بھی آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہاں سے اٹھا اور واپس بالکنی میں آیا۔ سر، یہ دونوں نمبرز اب بند ہیں، مینز استعمال میں نہیں، پر ان کی لوکیشن اسلام آباد اور لاہور سے شو ہو رہی ہے۔ میسج سے تو ایس ایچ او نے تفصیل دی۔ وہ حیران ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تیار ہو؟ اس نے کہہ کر دوسرے کام کا پوچھا۔ یس سر، جواب سنتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ مسکان اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتی رہی اور چڑھانے کے لیے اپنا پاؤں اس کی ٹانگ پر رکھا۔ برہان کو تو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی ٹانگ کو دیکھا اور پھر اسے یہ کیا بے ہودگی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، سوئی ہوئی فیری کے خیال سے۔ مسکان کندھے اچکا گئی۔ میرا حق ہے، اس نے جتایا۔ بھول گئی ہو، صرف ایک ماں کے لیے ہو یہاں، وہ بھی جتانا نہیں بھولا۔ خوش فہمی ہے کہ میں اب تمہارا پیچھا چھوڑوں گی، یا تو تمہیں مار دوں گی یا خود کو، الگ ہونے کی صورت میں۔ اس کے پاؤں کی انگلیوں سے اپنی انگلی کی چھیڑ چھاڑ کرتے وہ ایک جذب سے بولی۔ برہان کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس نے اس کے پاؤں کے تلے پر جلا ہونے کا سوچتے اپنے انگوٹھے سے زور دیا کہ وہ سی کرتی رہ گئی۔ وہ مسکرایا، پر دوسرے ہی پل اسے آنکھ مارتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ بے شرم، بڑبڑا کر اس نے کروٹ بدلی۔ کیا میں خوبصورت لگ رہی ہوں بلیک نائٹی میں؟ وہ آہستہ سے فیری کو اپنی جگہ سلا کر اس کی جگہ خود لیٹ گئی اور اس کے گرد بازو ڈال کر کان میں بولی کہ برہان اس افتاد پر ساکت پڑ گیا۔ اس نے شوق کی حالت میں جو ہی کروٹ بدل کر دیکھا تو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ برہان نے سر بلند کر کے فیری کو دیکھا جو بلینکٹ میں دبکی سوئی ہوئی تھی، اور پھر اپنے قریب دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کا لمس، اس کی مہک اس کے اعصاب سن کر گئی۔ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں، اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی گھول گئی۔ دور رہو، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے اپنے بھڑکتے جذبات کو لگام لگائے اسے خود سے دور کرنے لگا، پر وہ کہاں دور ہونے والی تھی۔ سوری، سرگوشی نما آواز میں کچھ دیر پہلے کے لیے سوری کرتی اس کے لبوں پر
भूली भटकी मुस्कुराहट को खींच लाई। हाँ हटो, अब पीछे हो गया तुम्हारा सॉरी। वो जल्द अज जल्द इस हवास खोने वाले एहसास से निकलना चाहता था, इसीलिए ही बहुत एहतियात से उसे खुद से अलग किया। मुस्कान का चेहरा मुतगय्यर हो गया, जिसका बुरहान को शिद्दत से एहसास हुआ, पर वो लब भींच गया। वो उसे पीछे धक्का देती खुद गुस्से से दांत कचकचा कर करवट बदल गई। बुरहान हंस पड़ा और उठकर फर्स्ट एड बॉक्स से बर्नॉल निकालकर उसके पाँव के पास बैठा। मुस्कान उसकी उंगलियों का लम्स पाकर लब भींच गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम में गया, हाथ धोकर बर्नॉल वापस रखते ब्लैंकेट में घुस आया। वो गुस्से से आगे हो गई, जिसे महसूस करते वो मुस्कुराया। इतना भी क्या गुरेज? उसकी कमर में बाजू डालकर उसकी पुश्त सीने से लगाई और कान में सरगोशी से बोला, छोड़ो मुझे। उसके पेट में कोहनी मारकर वो फड़फड़ाई, मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे करीब आओ। मैं चाहता तो इसे अना का मसला बना सकता था, पर तुम पर एहसान किया माफ करके। झटके से उसका रुख अपनी तरफ करते उसने कान में कहते उसकी लो को दांतों में दबाया और बाजू का गहरा तंग करके क्या लिखा हुआ है, और बाजू का घेरा तंग कर दिया उसके गिर्द। क्या बेहूदगी है, छोड़ो। फेरी का ख्याल करो, मैं तुम्हें तंग करने के लिए आई थी बस। वो झुंझुला कर मुजाहमत करती बोली। बुरहान ने मुस्कुराते सर उठाकर फेरी को देखा। कुछ शरारतें तो कर सकते हैं ना, सजा तो करीब आने की मिलेगी गैंगस्टर, वो भी उम्र कैद की। उसने कहते उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी बंद आंखें देखकर मुस्कुराया। बहुत खूबसूरत हो। उसने झुककर उसकी बंद आंखों को छुआ। मुस्कान की सांसें रुक गईं। वो धक धक दिल के साथ बमुश्किल जब्त से उसके हसार में पड़ी थी। उसकी मजीद जसारतों पर उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आया और वो खुद में सिमट गई। बुरहान ने उसकी लरसती पलकों को देखते उसके निचले लब पर अंगूठा फेरा। मुस्कान को अपनी धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। वही हाल बुरहान की धड़कनों का था। दोनों एक दूसरे की सांसों से उलझते एक दूसरे की धड़कनें भी सुन रहे थे। उसे बेड पर लेटाकर वो उस पर झुका और ब्लैंकेट ऊपर डालकर उसने साइड टेबल से एक चीज उठाई। उसने उसके दोनों हाथ ऊपर को उठाए, अलबत्ता सांसें अभी भी दोनों की उलझी हुई थीं। और फिर देखते ही देखते बुरहान ने उसकी दोनों कलाइयों में हथकड़ियां लगा दी। नहीं बुरहान, उसने गुस्से से कहा, पर वो झपक कर उठा और उसका स्कार्फ उठाकर उसके दोनों पांव भी बांध दिए। हाँ बुरहान की जान। वो हंसता हुआ उसके पास आया। क्या समझती हो, यूं पास आकर मुझे बेवकूफ बना लोगी और मैं बन जाऊंगा? स्वीट हार्ट, तुम जैसी अनापरस्त गैंगस्टर लड़की इतनी जल्दी अपनी इंसल्ट भुलाकर मेरी बाहों में आ जाए? नॉट पॉसिबल। और तुम्हें बता दूं, जहां तुम पढ़ती थी वहां मैं तुम्हारा उस्ताद था। वो उसका मजाक बना रहा था और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहा था। ना मैं पढ़ती थी बेवकूफ, ना ही मेरा कोई उस्ताद था। प्लीज बुरहान, समझने की कोशिश करो। अगर तुम गए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उसने हाथ पांव खोलने की कोशिश करते बेबसी से जिंदगी में पहली बार कहा, पर उसकी बेबसी बुरहान को आग बनकर लगी। शट अप, तुम समझती क्या हो खुद को? इस बार नहीं डार्लिंग, मुझे किसी भी हाल में सबूत चाहिए। तुमने जो उस दिन कहा था कि कहाँ जाते हैं हम जब लड़कियां अगवा होती हैं, तो बस वहीं जा रहा हूं। अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना, सुबह तक आ जाऊंगा। वो एक बार फिर नरमी से उस पर झुका था। मुस्कान ने गुस्से से बिलबिलाकर उसे हाथों से पीछे धक्का देती उठ बैठी। अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी और चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लूंगी। उसने खूंखार अंदाज में धमकी दी। बुरहान ने पहले उसे देखा। क्या ये मोहब्बत है या तुम्हारी काम की प्लानिंग? पुरसोच सा उसने पूछा। मुस्कान नजरें फेर गई तो वो तल्खी से हंसा। शौक से करो, वो कहता टेबल की दराज से टेप निकालकर उसके मुंह पर लगा दी। मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब वो सपाट नजरें उस पर डालकर फुल तैयार अपनी सोई हुई बेटी को बोसा देकर ब्लैंकेट दुरुस्त करता वहां से निकला, पर आखिरी नजर उस पर डालने नहीं भूला था। वो चला गया, जिद्दी इंसान। और मुस्कान थक कर तकिए पर गिर गई।
وہ ہاتھ مڈوڑتی اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ داد کے روم کے سامنے کھڑی تھی اور کانپتا ہاتھ اٹھا کر دروازہ نوک کیا۔ وہ شاید جاگ رہا تھا، تبھی جلد ہی گمبھیر آواز میں یس کی صورت میں اجازت ملی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ کانپتے پاؤں کے ساتھ اس نے دروازہ دھکیلا اور ایک نظر سنسان راہداری پر ڈالتے قدم اندر رکھے۔ داد سفید آنچل اور پھر اسے اس وقت اپنے سامنے پا کر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ خیریت نور، کوئی کام تھا؟ نور کی ساکت نظریں اس کے وجود پر ٹکی تھیں اور وہیں دماغ پر وہ وسیع پہلے سینے والا آلف گھوما۔ کیا فرق تھا دونوں میں؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف وہ خود ہی بے وقوف بنی تھی۔ کیا ہوا نور؟ داد اس کی پھیلی آنکھیں اپنے سینے پر پا کر مسکراہٹ روک گیا۔ وہیں سخت ہراساں نور العین ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ آپ نکلا تھا، کیونکہ وہ اسے داد تصور نہیں کر رہی تھی، آلف تصور کر کے بات کر رہی تھی۔ واہ، تم کمینے سے آپ! میں مرنا چاہوں اپنی بونی کے منہ سے آپ سن کر۔ وہ مسکراتا بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ نور ہراساں اسے قریب آتے دیکھ کر اپنی بات پر لعنت بھیج کر وہاں سے بھاگنے کے لیے مڑی کہ داد نے ایک دم ہی اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا۔ وہ آہ کرتی لہراتی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ بات تو مکمل کر کے جاؤ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ نور نے لبوں پر زبان پھیری اور سانس روکتے سر ہلایا۔ جی میں چاہتی ہوں ہماری شادی پر حور بھی آئے، ورنہ میں… وہ کہتی رو پڑی خوف سے۔ داد کو اس پر ترس سا آ گیا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے بونی؟ میں کوشش کرتا ہوں، ڈونٹ وری، رو تو مت۔ کافی مشکل تھا، پر اس کی خواہش دیکھ کر وہ حامی بھر گیا۔ اس کی آنکھیں صاف کرتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سفید تھا۔ کیا ہوا ہے یار، تم اتنی ہراساں کیوں ہو؟ وہ شدید پریشان ہوا۔ نور گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں ہراساں نہیں، نہ ہی خوفزدہ ہوں۔ اب میں جاؤں؟ وہ کسمسا کر دور ہونے لگی، پر داد کو کہاں منظور تھا۔ چلی جانا، پہلے آؤ کچھ باتیں کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ کے پاس لایا۔ کچھ دن ہو گئے ہیں تم ٹھیک منہ بات نہیں کرتی، اب اتنی ہمت کر کے آ گئی ہو تو تھوڑی بات کر لیں، موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا اور اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ دیا۔ نور تو جیسے مرتے مرتے بچی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئیں اور ماتھے پر بھی ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ، روم کا کلر کون سا کرواؤں؟ اور فرنیچر میرے ساتھ پسند کرنے چلو گی یا میں خود ہی پسند کر کے لے آؤں؟ اس کے ہاتھ چوم کر پوچھنے لگا۔ نور نے طویل سانس لی۔ تم پسند کر لو سب کچھ، اس نے جان چھڑوائی۔ شکر ہے انسانوں کے روپ میں تو آئی ہو۔ داد اسے نارمل دیکھ کر ہنسا تھا۔ ویسے تمہاری ہمت کو داد دینی پڑے گی اس وقت میرے روم میں آنے پر، اس نے شرارت سے کہا۔ مجھے جانا ہے۔ اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا اور داد کے جگہ دینے پر وہ اٹھ کر بھاگ بھی جاتی کہ اس نے ایک دم ہی اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں بھرا۔ پلیز، وہ رونے جیسے ہو گئی۔ بس یہی کہنا تھا؟ کوئی فرمائش، کوئی لاٹ، کوئی محبت؟ کچھ نہیں؟ جھک کر اس کے کان کے قریب لب کیے وہ پوچھنے لگا۔ نور اپنے کان پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی۔ نہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر بھاگ گئی اور دانت کہا لگا کر ہنسا۔ پاگل! کیا تم حور العین کو بلاؤ گے ہماری شادی میں؟ وہ بیڈ کی سمت بڑھ رہا تھا کہ نور نے سر اندر ڈال کر پھر سے تسلی کے لیے پوچھا۔ دانت چونکا اور پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ قریب آؤ، مجھے مناؤ تو پھر مانوں گا، شریر لہجے میں باہیں پھیلا کر اس نے کہا تو نور حلق تر کرتی نفی کرنے لگی۔ تو جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا۔ مجھے خود وہاں جاتے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب اور کون سے وقت انہیں کیا برا لگے اور تم بیوہ بیٹھی رہو یہاں۔ اس کی سیریس بات پر نور کے اندر زہر گھل گیا۔ تم بتا رہے ہو کہ نہیں؟ نور غصے سے پوچھنے لگی۔ داد نے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں، اس نے پھر لٹکائے رکھنے والا جواب دیا۔ داد، مجھے کنفرم جواب دو، مجھے کچھ پلاننگ کرنی ہے اپنی بہن کی پہلی بار یہاں آنے کے لیے۔ اوکے ٹھیک ہے، اب خوش؟ اس کی ہر دربی پر وہ حامی بھر گیا۔
اور نور سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ داد سوچنے لگا کہ اب کیسے عالم کو منائے حور کو اپنی شادی پر لانے کے لیے۔ پتہ نہیں عالم راضی ہوگا بھی کہ نہیں، پر اسے اپنی بیوی کی خوشی بھی تو عزیز ہوتی ہے۔ اگر حور ضد کرے گی تو پھر وہ ضرور مانے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی داد مطمئن ہو گیا، اور وہیں نور خوشی سے لیٹ گئی اپنی بہن کا سوچتے۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ بھی کے ساتھ شیئر کرے، پر کیا پتا داد کو معلوم پڑ جائے اور پھر عالف۔ نہیں، مجھے یہ راز کی طرح سینے میں دبا کر رکھنا پڑے گا۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا کہ اس کی اصلیت کا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی، اس پاک ایجنٹ کے کہنے پر۔ رات کی تاریکی میں وہ سب اس وقت کراچی کے اس ویران علاقے میں داخل ہوئے جہاں عمارتیں تو بنی ہوئی تھیں پر وہ آباد نہیں تھیں، ویران تھیں۔ ہر سو گہرا اندھیرا تھا، اس پہ آسمان کو چھوتی ویران عمارتیں۔ اس کے آفیسرز کی تفتیش کے مطابق لڑکیاں یہاں رکھی گئی ہیں اور کل یہاں سے بحری راستے دوسرے ممالک پہنچائی جائیں گی۔ یہاں تو بہت سی عمارتیں ہیں۔ ایس ایچ او، کون سی عمارت میں لڑکیاں ہیں؟ صرف چوتھی عمارت ہماری مطلوبہ ہوگی۔ ایس پی برہان کی روب دار آواز پر اس نے جلدی سے بتایا۔ تب انہیں پیچھے آنے کا اشارہ دیتے سب آگے بڑھے اور اپنی مطلوبہ عمارت کو پہلے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وجہ آس پاس ان کے آدمی پہرہ داری کر رہے تھے۔ پیچھے ہو جاؤ۔ برہان اور اس کی فورس دیکھ کر عارف نے سب کو پیچھے رہنے کا کہا۔ ان کا بھی آج ہی یہاں ریٹ مارنے کا ارادہ تھا اور مسی کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ یہاں نہیں پہنچنا چاہیے، پر یہ بگڑا آدمی کچھ سمجھے تو کنگ سے الجھ کر اپنی بربادی کو خود دعوت دے رہا تھا۔ شاید وہ ان لڑکیوں کی کڈنیپنگ میں بھی بیسٹ کی انوالومنٹ سمجھ رہا تھا۔ سعید، یہاں ایس پی موجود ہے۔ کچھ دور جا کر ایک سڑک کے کنارے اس نے سعید سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت سیمی کے پاس موجود تھا۔ اس کے رابطے پر کچھ ہٹ کر کھڑکی کے پاس آ گیا تھا، تبھی عارف نے کہا جس پر اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، تمہاری بہن کہاں ہے؟ کافی سرد ٹھہرا لہجہ تھا۔ شاید اس انسان نے کچھ کیا ہے جس سے وہ رابطہ نہیں کر پا رہی، بلکہ مسکان کی ہارٹ بیٹ فاسٹ شو ہو رہی ہے اور اس کے مطابق وہ غصے میں ہے۔ چھوڑو اسے اور اپنے آدمی لے کر وہاں سے نکلو۔ ایک بھی اس کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بیوقوف نہیں جانتا بیسٹ کے خلاف کس کا اشارہ ہے۔ تمسکرے بھرا لہجہ تھا۔ ٹھیک ہے، پر کیا مجھے اس وقت کمشنر کا کام تمام نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ سوچ کر وہ بولا، نہیں، اگر اس کا قصہ ختم ہوا تو پھر شہر میں شور مچایا جائے گا اور ضرور اتنی بڑی ہستی کے بیسٹ کے ہاتھوں موت پر مالا بائی کی سنوائی پوسٹ پون کر دی جائے گی۔ اسی لیے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ مجھے جلدی ہی کنگ کا قصہ ختم کرنا ہے۔ تم صرف اپنی بہن کی ہارٹ بیٹ تیز کرو تاکہ اس ناکارہ لڑکی کا قصہ ختم ہو۔ ٹہر ٹہر کر کہتے آخر میں وہ غصہ ہو گیا۔ عارف نے بمشکل مسکراہٹ روکتے سب کو واپس چلنے کا اشارہ دیا۔ کیا ہم اس کی مدد کریں؟ اس نے شریر ہو کر پوچھا۔ تم وہیں رشتہ داری نبھاؤ، یہاں مت آنا ورنہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں رہے گا یہ گھر۔ سعید نے جتا کر بلوٹوتھ غصے سے کان سے نکالے۔ عارف ہنس پڑا۔ آؤں گا، کیونکہ صحت تو پہلے ہی بگڑ گئی ہے۔ وہ علاقے سے دور اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف لڑکیوں کو بازیاب کرانا تھا، سو وہ کرتے یا ایس پی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تمام مجرم زندہ چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ انسپیکٹر ارمان، اگر لیڈی آفیسرز پہنچ گئی ہیں تو مجھے مثبت جواب دیں اور اپنے ہتھیار پہ سائلنسر لگائیں تاکہ لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ان کی طرف سے۔ یس سر، ایوری تھنگ از ریڈی۔ لیڈی آفیسر پہنچ گئی ہیں، ہم آپ کے آرڈر کے منتظر ہیں، اس نے مثبت جواب دیتے کہا۔ برہان نے فوراً آرڈر جاری کیے جس کے نتیجے میں اس کے پیچھے ہی سارے اس عمارت پر آہستہ آہستہ حاوی ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کچھ کو جو مقابلے پر اتر آئے تھے انہیں سیدھا موت کے نشانے پر رکھا، جبکہ کافیوں کو وہ اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ اب انہیں عمارت کے اندر جانا تھا جہاں صرف ایس پی برہان، ایس ایچ او اور انسپیکٹر جا رہے تھے۔ اس کے بعد لڑکیوں کو بازیاب کر کے ہاسپٹل پہنچانے کا معاملہ برہان کی نگرانی میں لیڈی آفیسرز کا تھا۔ ایک بڑے سے گیٹ کو دھکیل کر ان میں برہان نے اندر قدم رکھا۔ یہاں وہاں دیکھتے وہ آگے بڑھا کہ اچانک عمارت کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا جو کسی اور زبان میں غلیظ باتیں بھونکتا کسی سے مخاطب تھا، یا شاید باہر کسی سے رابطہ نہ ہونے پر غصہ کر رہا تھا۔ برہان اسے دیکھتے ہی تھوڑا سائٹ ہوا
کہ نہ پاؤں کی آواز آئی نہ ہی سانسوں کی۔ وہ آہستہ سے گھوم کر اس کے پیچھے آ گیا۔ کون ہے؟ اب کی بار وہ اردو میں گھبرا کر پیچھے سائے کی موجودگی پاتا دھاڑا۔ تمہارا باپ۔ کہنے کے ساتھ ہی برہان نے اس کے ماتھے کا نشانہ لیا اور ٹریگر دباتے ہی وہ پھڑپڑاتا نیچے گرا۔ آ جاؤ۔ اس نے آنے کا حکم دیا اور وہ دونوں اندر آئے تو راہداری سے گزرتے ایک نچلے پورشن میں گیا۔ انسپکٹر دوسرے اور برہان تیسرے پورشن کی جاتی سیڑھیوں پر چڑھا، پر سیڑھیوں کے اینڈ پر ہی چرس کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی مدھم سسکیاں بھی گونج رہی تھیں۔ اس گالی نے اتنی دیر کر دی، دیکھ تو ساری موج خود کرے گا۔ ایک کی دھاڑ تھی تو دوسرا فوراً اٹھ کر اندر بڑھا۔ موبائل ٹارچ کی روشنیاں تھیں جو وہاں پھیلی ہوئی تھیں، اور برہان سب کچھ سمجھ کر لب بھیج گیا۔ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا اور اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ پسٹل کا میگزین چیک کرتے اس نے ایک دم آگے بڑھ کر سیڑھیوں پر نشے میں مدہوش پڑے لڑکوں کے سروں پر فائر کیا۔ تبھی اچانک اس کے پیچھے کوئی جھپٹا۔ اندھیرے میں اس اچانک افتاد پر دونوں لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے نیچے گرے۔ تب تک شور شرابہ مچ اٹھا اور فائرز، دہشت، چیخیں پھیل گئیں۔ برہان سنبھل کر اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکے کو کر دیا جس کے سینے میں انہی غداروں کی گولیاں سوراخ کرتی گئیں۔ اس گتھم گتھا میں تمام آفیسرز بھی اندر پہنچ چکے تھے اور مقابلہ دونوں طرف سے شدید ہوتا گیا۔ یہ کوئی عام شرابی نہیں تھے، کوئی گینگ کے لوگ تھے جو نہ صرف مقابلہ کرنا جانتے تھے بلکہ چرس شراب کے نشے میں بھی شدید فائرز کی بارش کر رہے تھے۔ اس مقابلے کے دوران برہان کی طرف سے کافی شہید ہوئے اور کافی زخمی۔ اسے خود بازو میں گولی لگی تھی اور ارمان کو کندھے پر، اور وہ جانتا تھا وہ ہارے گا نہیں۔ مقابلے کے لیے لوگ بڑھتے ہی جا رہے تھے، شاید وہ اوپری منزل سے آ رہے تھے اور اس کے کافی اہلکار زخمی ہو رہے تھے۔ ان کی لائٹس کا خاتمہ کرو۔ اس کے حکم پر فوری طور پر عمل کیا گیا اور کافی پسٹلز رائفلز کا رخ لائٹس کی طرف ہوا تو پوری عمارت میں سیاہی پھیل گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کس کا آدمی ہے۔ احتیاط سے مل جاؤ ان کی ٹیم میں، اور جلدی ہی بہت احتیاط سے وہ نیچے سرک کر بغیر آواز کیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، اسی لیے کسی کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہم جو نیچے ہیں ان سے مقابلہ کریں گے، تب تک تم لوگوں کو ان کے بیچ رہ کر تعداد کم کرنی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ تبھی ہی سر کو جنبش دیتے برہان والوں کی طرف کیے گئے فائر پر جب ان کا ایک آدمی نیچے گرا، پھر ایک بار اندھیرے میں جنگ شروع ہو گئی۔ وہاں موجود اس کے آفیسرز آہستہ سے منہ پر گلوز میں مقید ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے کرتے اور دوسرے پر دماغ کا نشانہ، کوئی گردن کا تو کوئی سینے کا۔ 2 منٹ ان کی پڑپڑاہٹ رہتی، ساکت ہونے پر ہی پیچھے سلا دیا جاتا۔ ایک طرف سامنے سے مقابلہ، دوسری طرف پیچھے سے۔ رکو، یہ ہمارے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ایڈیٹس! ایک کو جلد ہی احساس ہوا تو وہ دھاڑا، کیونکہ قانون کی 4 آنکھیں ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، کہاں سے بچ سکتے ہو؟ برہان کی تمسخر اڑاتی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب موجود ہوئی۔ یو باسٹرڈ! اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے بھاری ہاتھ کا مکہ ہوا میں لہراتا اس کے منہ پر پڑا، اور دوسرے ہی پل وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔ بلند فضا میں بوٹ میں مقید لات جبڑے پر پڑی، ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ آواز بلند ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ سے ان کی میگزین خالی تھی، پر ہاتھ کمزور نہیں تھا۔ باقی جو بچے تھے ان کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں ہی کافی تھے۔ شدید چیخوں، پولیس کے سیاہ بوٹوں کے وار پر ان کی آہیں بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ لڑکیاں سہمی اس جہنم میں بیٹھی تھیں تو کوئی چھپنے کی کوشش میں ناکام ہوتا، ان کے بوٹوں کے وار سہتا، سیڑھیوں سے گھسیٹ کر انہیں گاڑیوں میں دھکیل دیا گیا، پر اس دوران وہ خود کافی زخمی تھے۔ وہاں موجود ڈرگس کے بیگز اور لڑکیوں کو لیڈی پولیس جو باہر کھڑی تھی برہان کے فوری حکم پر اندر پہنچی اور انہیں آہستہ سے لیے سیڑھیاں اتر کر گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے، ورنہ میٹنگ میں غیر حاضری الگ مصیبت بنے گی، ایس ایچ او نے ان کے بہتے خون کو دیکھتے کہا۔ ان کے 200 لوگوں میں سے چند ہی رہ گئے تھے جنہیں فوراً ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور اب اس عمارت کو پولیس حراست میں لے کر کل میڈیا کے سامنے ان دہشت گردوں کے اپنے پیارے ملک میں خفیہ اڈے کو سامنے لانا تھا۔
کہ ایسی جگہ کو دیکھتے حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے، سخت سے سخت، اور پولیس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ پہلے اس جگہ پر سیکیورٹی کا انتظام کرنا ہے کہ کوئی ثبوت نہ مٹائیں۔ اس کی سوچ کو وہ سراہتے ہوئے سیکیورٹی کا انتظام کرنے لگے۔ واقعی جہاں اتنے لوگ اچانک سامنے آ سکتے تھے، وہاں اس عمارت کو مٹانے میں کتنی دیر لگاتے؟ سر، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بیسٹ کا ہاتھ ہوگا؟ انسپکٹر ارمان پر اس کے پاس بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ یہ سوال کافی غور سوچ رکھتا ہے۔ کوئی لنک ضرور ہے، ورنہ ہمیں یہاں دیکھ کر گاڑیاں دھول اڑا کر نہ بھاگتی۔ وہ اتنا اندھا نہیں تھا جتنا اس کے سالے صاحب نے اسے سوچ لیا تھا۔ کیا تم حور العین کے ساتھ سے خوش ہو عالم؟ سمی اس کے گھنے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرتی دل میں مسلسل اٹھتا سوال پوچھنے لگی۔ کیا آپ کو وہ پسند نہیں آئی؟ عالم کو یہ سوال چبھا تھا۔ دل میں بے شک محبت، عشق تھی اس کی بہن، پر حور العین کا الگ مقام تھا، شاید روح کا، جو نکاح کے بعد اس سے پاکیزہ رشتے میں جڑا تھا۔ تب جب وہ اس کے پیروں میں گر کر اس کی بہن کے لیے گڑ گڑائی تھی، یا تب جب وہ سیاہ رات میں اس سے بیسٹ کہہ کر مدد مانگ رہی تھی؟ مطلب وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی مدد سے وہ جان گئی تھی کہ اس کی مدد پھر کرے گا۔ یہ پکار، یہ احساس اسے بڑا پسند آیا تھا۔ اگر اس کی بہن نہ بھی کہتی تو بھی شاید سیر عالم کا انتخاب وہی ہوتی۔ کوئی خوف کے بجائے مدد کے لیے بیسٹ کو بلا رہا تھا، یہ احساس اسے کافی بھایا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ سمی اس کے لہجے کی ناراضگی بھاپ گئی۔ جی، بغیر ہیر پھیر کے اس نے بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی بہن سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ سمی نے مسکراتے اس کی بھوری چمکدار آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ کرتی ہے۔ اپنی بہن کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا پوچھ رہی ہوں، وہ جتاتی ہوئی بولی۔ اس کی بھوری آنکھوں پر پر اسرار سی چمک پیدا ہوئی جو سمی کا دل دھڑکا گئی۔ میں نے اسے اپنے مطلب کے لیے رکھا ہے۔ بہت پر اسرار سا لہجہ تھا۔ مطلب؟ کون سا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ذرا سے بھی دور ہوئی میں سانسیں نہیں لے پاؤں گا، اور آپ جانتی ہیں مجھے اپنی زندگی کتنی عزیز ہے، اور میری زندگی کے لیے اسے میرے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب اس کا احساس پاس ہوتا ہے تبھی مجھے سانسیں آتی ہیں انسانوں کی طرح، ورنہ میرا دل وحشی بن جاتا ہے اس کی دوری پر۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے دل کرتا ہے ساری دنیا کو وہی تکلیف پہنچاؤں، کیونکہ اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب ہنستی ہے تو میں ہنستا ہوں۔ اس کی خوشی میرے وحشی دل کو خوشی دیتی ہے۔ وہ سکون میں رہتی ہے تو میں سکون فیل کرتا ہوں۔ وہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہے تو مجھے وہ اپنی فرمائش لگتی ہے، جیسے یہ فرمائش میرے اپنے دل نے مجھ سے کی ہو۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دل بس چاہتا ہے وہ مجھے محسوس کرے۔ یہ ڈر بھی ہے، اگر اس نے یہ رنگین دنیا دیکھ لی تو مجھے شاید بھول جائے گی، کیونکہ اس کی دنیا تاریکی میں ہونے کے باوجود کافی رنگین ہے۔ اسے انگلش سیکھنی ہے، اسے انگلش میں بولنا اچھا لگتا ہے، وہ کوکنگ کرنا چاہتی ہے، وہ دنیا گھومنا چاہتی ہے۔ کبھی وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو کبھی دنیا کا پوچھتی ہے جو مجھے پسند نہیں آتا۔ وہ مجھ تک رک کیوں نہیں جاتی؟ وہ میری زندگی ہے، میں اس میں جیتا ہوں، اور اسے چاہیے کہ وہ مجھے جیے۔ اس کی یہ عادت مجھے پسند نہیں، کافی سخت ناپسند ہے۔ وہ سب سے رشتہ جوڑ لیتی ہے منٹوں میں، کبھی کتوں کی خواہش، کبھی بلیوں کی، تو کبھی گلابوں کی۔ وہ عارف کو بھائی کہتی ہے، یہ اس نے مجھ سے بغیر پوچھے رشتہ باندھ لیا۔ اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی جو میری سخت مخالف ہے۔ اس نے عارف کو بھائی بول دیا۔ وہ اپنی بہن سب کے لیے سوچتی ہے، مجھے یہ سب پسند نہیں آتا۔ اس کی سوچوں کا وسیع دائرہ عالم کا ہونا چاہیے۔ اس کی ہر سانس میں میرا نام ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ میری زندگی میں قید ہو جائے، کیونکہ وہ کافی حساس ہے۔ اسے خراشیں پڑ سکتی ہیں جو مجھے پڑیں گی، اور میں خود پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا۔ بس سیر عالم چاہتا ہے کہ اس کی زندگی محفوظ رہے، اور وہ تب محفوظ رہے گی جب عین محفوظ رہے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سمی بے ساختہ ہی ہنسی اور اس کے سر پر چپت رسید کی۔ پگلے، پیار کرتے ہو نا اس سے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہو، اگر ہو بھی تو صرف اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہارا روح کا رشتہ بن چکا ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ سعید خاموش پڑا رہا۔ ویسے وہ ناک تمہاری شرٹ پر کیوں صاف کرتی ہے؟ اس نے یاد کیا
وہ عادت جو اچھی بھی نہیں تھی پر اس پر کافی اچھی لگتی تھی، کیونکہ روتے ہوئے اس کی ناک بہت بہتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ بھی ایک احساس تھا جب وہ اس کی شرٹ پر بے فکر ہو کر صاف کرتی تھی، بڑے مان اعتماد سے، اسے اپنا مان کر۔ کیا میں تشریف لا سکتا ہوں؟ عارف کی شدید آواز گونجی۔ جہاں سعید نے آنکھیں گھمائی وہیں سمی کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پڑ گئیں۔ اوکے، خود آ جاتا ہوں، آخرکار میں بھی کچھ حیثیت رکھتا ہوں، وہ کہتا 3 کپ کافی کے ٹرے میں رکھتے اندر آیا اور ٹرے بیڈ پر رکھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی صحت کے لیے کافی ٹھیک نہیں ہے، سعید کافی غصے سے بولا کہ سمی کے ساتھ عارف بھی سٹپٹا گیا۔ ریلیکس عالم، میں نے سوچا۔ تم سوچو مت، وہ جتا کر کپ اٹھا گیا۔ عارف نے شرافت سے سر ہلایا۔ اوکے، آئندہ فوری عمل کروں گا، سوچ کر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ذرا سی نظریں سمی کی طرف اٹھائیں اور سعید کی بھوری نظریں خود پر پاتے گڑبڑا کر روم کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کون ہے عالم؟ سمی نے اسے گھورتے عالم سے پوچھا۔ عارف کا سانس اوپر ہی رک گیا۔ اس نے عالم کی طرف دیکھا جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم سے کون سا تعارف کروایا ہے موصوف نے؟ اس نے عارف سے چبھتی نظریں ہٹا کر اپنی بہن کے پریشان چہرے کو نرمی سے دیکھا۔ وہ عارف کو سپ لیتے لیتے زبردست اچھو لگ گیا۔ سمی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ وہ حیران پریشان سرخ چہرے سے کھانستے عارف کو دیکھنے لگی، وہیں عارف نے بھی سرسری نظریں ڈالی۔ تم بتاؤ، وہ نہیں مرے گا ابھی؟ اس نے جتایا تو عارف مسکرا کر سر ہلا گیا۔ مر کیسے سکتا ہوں سمی جی؟ اس کی نظروں کے پیغام پر سمی سٹپٹا گئی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خادم ہے شاید یہاں کا، اس نے معصومیت سے بتایا۔ عالم کی آنکھوں میں اس کا چپڑا تعارف سن کر خوف اتر آیا۔ اس نے غصے سے پلٹ کر صوفے کی سم دیکھا تو وہ خالی تھا، البتہ سیاہ ٹیبل کے شیشے پر کافی سے میں خادم ہی تو ہوں یار لکھا تھا، اور وہ خود وہاں سے غائب تھا۔ جھوٹ بول رہا تھا، خادم نہیں ایک فرد ہے یہاں کا، عالم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بتایا، اور کچھ مزید چھوٹی موٹی باتوں کے بعد اپنی نگرانی میں ڈاکٹرز کے چیک اپ اور دوائیوں کے بعد اسے سلا کر وہ وہاں سے ڈور لاک کرتا نکلا۔ البتہ ایک نرس وہیں سو رہی تھی، سمی کے ساتھ والے سنگل بیڈ پر۔ اس نے عارف کو ڈھونڈتے اس کا روم، لاؤنج، ڈرائنگ روم سب جگہ دیکھا پر وہ نہیں تھا۔ اس کا ارادہ 2 لگانے کا تھا، پر ان دونوں بہن بھائیوں کے بھاگنے والی عادت ان کا کافی بچاؤ کر لیتی تھی۔ سر جھٹک کر مسکراتے اس نے اپنے روم کی طرف قدم اٹھایا۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 22 of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔